मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। और कितनी हसीन बात है कि आज इस मीडिया के दौर में खा आप जहां कहीं क्यों नहीं बैठे हुए, खुदावंद के कलाम को आप तक पहुंचाने में हम सरगर्म अमल हैं। और यकीनन हमारे इन प्रोग्राम्स के वसीला से आप खूब बरकत पा रहे होंगे। आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम का नाम है मैं क्यों मसीही हूं। मैं क्यों मसीही हूं। और इस प्रोग्राम को आपके साथ पेश करते हुए मैं आज आपकी खिदमत में किसी और की बात करना नहीं चाहता। थोड़ी सी बात मैं अपनी जात से मुताल्लिक कहूंगा कि मैं मसीही क्यों हूं, मैं मसीहा का पैरोकार क्यों हूं, मैं मसीह खुदावंद के पीछे क्यों चल रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है कि मसीह के पीछे चल रहा हूं। और एक बात आप भी याद रखिए, गौर से सुनिएगा, कल अगर आपसे कोई पूछे कि आप मसीही क्यों हैं, तो हैरान नहीं हो जाइएगा। आप अपना जवाब रेडी रखें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है मैं ही पूछूं, हो सकता है कोई और आपके हल्काए अहबाब में जो लोग हैं वो आपसे पूछे कि आप मसीही क्यों हैं। तो कोई रीजन होना चाहिए ना कि मैं क्यों मसीही हूं। या आप जिस किसी दीन के ताबे हैं, मातहत हैं, पैरोकार हैं, जब कोई आपसे पूछे कि आप क्यों ये हैं, तो कोई वजह तो होनी चाहिए ना कि मैं क्यों मसीही हूं या जो कुछ भी हूं वो क्यों हूं। मैं किताब मुकद्दस से एक आयत मुझे याद आ रही है। मुकद्दस पतरस फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे तो तुम्हें मुनासिब जवाब देना आता हो। और अगर कोई पूछे कि तुम मसीही क्यों हो, तो फिर मैं चेहरा लटका कर बैठ जाऊं, तो यह कौन सी बात है भाई। जवाब होना चाहिए, क्योंकि खुदा का रूह हम में है तो फिर दिलेरी का रूह है, और वो दिलेरी बख्शता है कि हम दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की बातों को एक दूसरे से कर सके। और एक और बात मैं आपको कहता चलूं कि दायराए मसीहियत में या मसीही ईमान के तहत जब कोई शख्स मसीही खानदान में पैदा होता है तो याद रखिए वो ऑटोमेटिकली मसीही नहीं होता। समझ रहे हैं? मैं फिर से कहूंगा, मसीही ईमान के मुताबिक अगर कोई शख्स मसीही खानदान में पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिक मसीही नहीं होता, क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है। आपको याद है? हाँ, मुझे पता है आप पढ़ना शुरू हो गए हैं। वहां क्या लिखा है? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फिर रोमियो 3:10 में खुदा के खुद प्रिंटर से लगता है, प्रिंट आउट निकला है, मेरे पास मौजूद है, जहां पर वो कहता है कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और हजरत दाऊद फरमाते हैं मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हम तो गुनाह में पैदा होते हैं, हमारी सृष्टि में गुनाह है, हमारी नेचर में, हमारी फितरत में गुनाह है। तो कैसे दावा किया जा सकता है कि मैं जामनोई मसीही है गवा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मसीही ईमान के मुताबिक हर एक शख्स में एक ऐसे वक्त का आना लाजिम है जिसको हम सने बलूगत कहते हैं। और सने बलूगत को पहुंचकर ही कोई शख्स ये कह सकता है कि मैं मसीही हूं, जब वो खुद मसीही होने का या मसीह के पैरोकार होने का फैसला करे तो।
لیکن اگر وہ فیصلہ نہ کرے تو پھر وہ جہاں پر تھا وہاں کا وہاں ہی ہے، وہ مسیحی نہیں ہے۔ مسیحی ہونے کے لیے آپ کو یاد ہے گزرے پروگرام میں میں نے 4 باتیں بتائی تھیں، یاد ہیں آپ کو؟ سنوں آپ سے میں پھر، چلو آج رہنے دیتا ہوں۔ اور اس میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اپنے گناہ کا اقرار کیا جائے کہ میں گناہگار ہوں، اور نمبر 2 یہ کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں، اور یہ توبہ وہ مرچوں والی توبہ نہیں ہے کہ کھائی بھی جا رہے ہیں اور سی بھی کیے جا رہے ہیں، نہیں، اس توبہ سے مراد اباؤٹ ٹرن ہے، اپنی ڈائریکشن سمت کو مکمل طور پر تبدیل کر لینا۔ اور نمبر 3 آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا یہ ایمان لانا کہ رب العزت تیرا شکر ہو کہ تو نے مسیحا کو اس دنیا میں بھیجا جو میرے گناہوں کی خاطر صلیب کلوری پر قربان ہو گئے ہیں، میرے گناہوں کی خاطر وہ میرے عوضی بنے ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ میرے لیے مر گئے۔ اور نمبر 4 چوتھے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ کہ اپنے دل کا دروازہ کھولنا کہ اے روح پاک میرے دل میں آ، میں اپنا جیون اپنی زندگی خداوند تیرے نام کرنا چاہتا ہوں، تیرے لیے جینا چاہتا اور تیرے لیے جینا چاہتی ہوں۔ یہی وہ راستہ ہے مسیحی ایمان میں داخلے کا۔ آپ خواہ کسی ہی دین میں پیدا ہوئے ہوں، بھلے آپ کے پیرنٹس مسیحی ہی کیوں نہیں ہیں، یہ فیصلہ کرنا ہر ایک شخص کے لیے لازم ہے۔ ایک شرع کے عالم جو شریعت کا عالم تھا، بہت معروف بنام نکودیمس، اور حضور المسیح نے اس سے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نئے سرے سے مراد یہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ سے انہونی بات ہے کہ بطن مادر میں جایا جائے اور پھر پیدا ہوا جائے، نہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ وہاں پر مسیحا کے کہنے کا مطلب کلیئرلی واضح طور پر یہ تھا کہ ایک تو پیدائش تو نے جسمانی طور پر اپنے والدین سے حاصل کی ہے، لیکن روحانی طور پر پیدائش کا ہونا ضروری ہے، یعنی گناہوں کا اقرار، گناہوں سے توبہ، ایمان لانا اور اپنا دل کھولنا کہ وہ روح پاک کی سم مجھ میں انسٹال ہو جائے، اور اس عمل کے ذریعہ سے دائرہ مسیحیت میں داخل ہوا جاتا ہے۔ مسیحی خاندان میں پیدا ہونے سے کوئی آٹومیٹکلی مسیحی نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں، اگر فرض کریں میں ڈاکٹر ہوں، میں ہوں نہیں ویسے، لیکن فرض کریں اگر میں ڈاکٹر ہوں، لوگ مجھے ڈاکٹر کہیں گے، ڈاکٹر صاحب سلام، ڈاکٹر صاحب سلام، لیکن جو میرا بیٹا ہے، کیا میرے بیٹے کو بھی لوگ ڈاکٹر کہیں گے جبکہ وہ کالج پڑھتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نو، اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے نہیں۔ اس کو ڈاکٹر ہونے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا پڑے گا، تب لوگ اس کو بھی ڈاکٹر صاحب کہیں گے۔ میرے گھر میں پیدا ہونے سے میرا بیٹا اگر میں ڈاکٹر ہوں تو وہ آٹومیٹکلی ڈاکٹر نہیں ہوگا، اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ بعین ویسے ہی مسیحی خاندان میں پیدا ہونے سے یہ تو ایک اعزاز ہے، ایک پریویلیج ہے، اچھی بات ہے کہ مسیحی خاندان میں ہم پیدا ہوتے ہیں، لیکن مسیحی خاندان میں پیدا ہونے سے آٹومیٹکلی کوئی شخص مسیحی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو شخصی طور پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں مسیح کا پیرو ہونا چاہتا ہوں اور اس کی پیروکار ہونا چاہتی ہوں، اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، یہ بات زیادہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آپ خواہ
کوئی ہی دین کے پیروکار کیوں نہیں ہے، اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے ہاں مسیحی ایمان کے مطابق مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی شخص مسیحی نہیں ہوتا۔ اس کو اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے، توبہ کرنے اور مسیحا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے سے شروع کروں گا، اور میں اپنی ذات سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ ہاں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اور میرے مسیحی ہونے میں کوئی ایک بات نہیں ہے، کم از کم 3 باتیں ہیں میرے مسیحی ہونے میں۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آج میں پہلی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اگر وقت ہوا تو میں اپنی بات جاری رکھوں گا اور دوسری بات بھی اور تیسری بات بھی آپ سے کروں گا۔ لیکن اگر وقت کی یہ اسپے عربی کی طرح بھاگنے والی گھڑیوں نے ساتھ نہ دیا، تو میں آپ سے پرامز کرتا ہوں کہ اگر اس جسد خاکی میں سانس رہا تو نیکسٹ پروگرام میں اگلی بات اور اس کے بعد والے پروگرام میں آپ سے اگلی بات کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے، بھولیے گا نہیں، ہمارا ٹائم، جس ٹائم پر ہمارا یہ پروگرام ہے، اگلے ہفتے میں اس پروگرام کو سننے کے لیے پہلے سے کیلنڈر کو مارک کریں۔ اور ہاں، وہ آپ کی بہن جی، وہ آپ کی جو سہیلی بھی اس پروگرام کو سننا چاہ رہی تھی، اور ہاں نوجوان بھائی، آپ کا بھی بھائی ایک اس پروگرام کو سننا چاہتا ہے۔ میں مسیحی کیوں ہوں، اس پروگرام کے لیے آپ اس کو بھی بتائیے، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے دوستوں کو بتائیے، تاکہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں اور ہمارے مسیحی ایمان کی جو بنیادیں ہیں ان کو وہ پہچان سکیں، آپ بھی پہچان سکیں، تاکہ آپ دوسروں کے لیے اور زیادہ برکت کا وسیلہ بن سکیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک مذہبی شخص تھا، میرا مذہب سے بہت لگاؤ تھا، میں دن میں کئی بار دعائیں کرنے والا شخص بھی تھا، اور میری اپنی سوچ کے مطابق، میرے اپنے دین کے مطابق، میرے اپنے مذہب کے مطابق جو میں نے ایک تخلیق کیا ہوا تھا، اس کے مطابق میں اپنے آپ کو 1 نمبر سمجھتا تھا اور سچا سمجھتا تھا، اور آپ جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو میں 0 سمجھتا تھا۔ ہاں، جہاں کہیں بھی تھا میں مذہبی تھا، اور مذہبی ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا، اور آپ کو شاید میں 0 سمجھتا تھا۔ مجھے اپنے مذہبی ہونے پر فخر تھا، کیونکہ مجھے بہت ساری کلام خدا کی باتیں زبانی یاد تھیں۔ دن میں کئی بار، جیسے میں نے کہا، میں دعا نماز کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی تھی۔ پرابلم کیا تھی؟ وہ یہ کہ میں ساتھ ساتھ جو دنیا داری کے کام ہیں، جو اچھے کام نہیں ہیں، میں وہ بھی ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا۔ میرے دعا، میرے بندگی، میرا مذہبی ہونا، مذہبی فرائض ایک طرف، لیکن جو میرے ناراستی کے کام تھے وہ دوسری طرف تھے، اور ان دونوں میں بیلنس تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نے رب العزت کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور دنیا کو بھی چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ مذہب اور دنیا، میں 2 بیڑیوں پر سوار تھا، اور امید ہے کہ آپ 2 بیڑیوں پر سوار نہیں ہیں۔
میں اس وقت محسوس کرتا تھا کہ میں 2 بیڑیوں پر سوار ہوں، لیکن میں چھوڑ ایک کو بھی نہیں رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ایک کا ہو جاتا اور دنیا کو چھوڑ دیتا۔ طارق کو دنیا ہونا مراد نہیں ہے، لیکن دنیا کی عادات، دنیا کی باتیں، دنیا کی رسم و رواج سے الگ ہو جانا۔ مراد یہ ہے کہ رب العزت کو اپنے دل میں جگہ دینا اور پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنا۔ مثلا اگر آپ کے سیل میں ایک ہی سم، وہ جو جیز کی سم آپ نے ڈالی ہوئی ہے، اسی کی گنجائش ہو تو پھر آپ ٹیلینور کی اس میں ڈال نہیں سکتے جب تک کہ آپ جیز کی سم کو نہ نکالیں۔ ہاں، الہی سم کے انسٹال ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے جو دنیا داری والی سم ہے اس کو نکالا جائے۔ حضور المسیح نے، یعنی یسوع مسیح نے ایک مقام پر فرمایا کہ تم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک سے دشمنی اور عداوت اور دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور بائن ویسے ہی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے یہ بات بڑی معنی خیز ہے کہ ہم اس دنیا سے تو اپنی آنکھیں پھیریں لیکن رب العزت کے ساتھ اپنی نگاہیں ملا لیں، کیونکہ وہی وہ ہے جو مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، میں سمجھتا تھا اپنے آپ میں کہ میں صحیح ہوں، میں درست ہوں اور میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بائی دا وے، اگر آپ میرے ساتھ ہوتے اور اگر آپ نے سیل فون یہاں رکھا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو مذہبی کہتا تھا، میں اپنے آپ کو پکا دیندار سمجھتا تھا، لیکن آپ کا سیل فون ادھر پڑا ہوا ہے، آپ ادھر مڑے تو چپ کر سے میں اٹھا بھی لیتا تھا، پھر بھی اپنے آپ کو مذہبی کہتا تھا۔ ہاں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کہ ایک ایسے ادارے میں نے اپنا کام شروع کیا جس ادارے میں مسیحی لوگ تھے، اور وہ 2 نمبر نہیں تھے چائنا میڈ، وہ 1 نمبر مسیحی لوگ تھے۔ اور بعد میں جب اس ادارے میں نے کام شروع کیا تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ کافر ہیں، یہ درست لوگ نہیں ہیں، یہ شرابی کبابی ہیں، بد کردار اور بد چلن لوگ ہیں۔ یہ بات اصل میں میرے بڑوں سے مجھے ملی تھی، میں نے کوئی تحقیق تو کی نہیں تھی، یہ اوروں کے ذریعہ میرے ذہن میں یہ بات انسٹال کی گئی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جب اس ادارے میں جہاں پر ان مسیحی لوگوں کو میں کوئی صحیح لوگ نہیں سمجھتا تھا، میں ان کو اچھا شخص نہیں سمجھتا تھا، جب اس ادارے میں نے اپنا کام شروع کیا تو اپنے آپ کو تو میں مذہبی کہتا تھا اور ان مسیحی لوگوں کو میں کہتا تھا یہ درست لوگ نہیں ہیں۔ لیکن یاد رہے، 6 مہینے جب میں ان مسیحی لوگوں کے ساتھ رہا، 6 مہینے جب وہاں پر میں نے کام کیا، تو اس کے بعد مجھے ایک بڑا احساس ہوا، میں کچھ سوچنے لگ پڑا، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، بتاؤں کیا؟ اور وہ سوال یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک سچے اور حقیقی مذہب کا پیروکار کہتا ہوں، اپنے آپ کو دیندار اور مذہبی شخص سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہوں، لیکن یہ لوگ جن کو میں ماضی میں یہ کہتا رہا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ بد کردار ہیں، بد چلن ہیں، یہ فلاں 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 فلاں، پوری لسٹ، یہ ویسے لوگ ہیں، ان لوگوں کی زندگی
मेरी जिंदगी की निस्बत बदरजहा बेहतर है। क्या रीजन है उसके पीछे? मैं सोचने लग पड़ा। याद रखिए, मैं दीनदार था, मजहबी शख्स था, दिन में कई बार दुआएं करने वाला, और अपनी जो कोई भी मेरी लाइन थी उसके मुताबिक मैं मजहबी फराइज सर अंजाम देता था, लेकिन साथ साथ वो भी करता था जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि जब मैं अपने आप को सच्चा मजहबी शख्स समझता था, उस दौरान जब इन मसीही लोगों के साथ मेरा राबता हुआ, तो मैंने ये महसूस किया कि ये लोग जिनको मैं बुरा भला कहता हूं, ये है, ये वो है, ये है, ये वो है, इनकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में बदरजहा फर्क है। ये लोग मुझसे बदरजहा अच्छे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों ये लोग इतने अच्छे हैं? और मैं आपको बताऊं, मुझे वहां पर ही एक मसीही ने कहा कि तुम इंजील मुकद्दस पढ़ते हो? मैंने कहा जी मैं नहीं पढ़ता, शौक नहीं है। फिर उसने मुझे कहा ये लो इंजील मुकद्दस और इसको पढ़ो। मैंने लिया और फिर उसको तलावत करना शुरू कर दिया। आप में से वो जो अहदे जदीद से वाकिफ है और किताब मुकद्दस की वर्क गर्दानी करते रहते हैं, आप जानते हैं कि जब मती की इंजील का आगाज किया जाए तो वहां पर बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है। शायद आपके लिए भी वो नाम बड़े मुश्किल मुश्किल हुए होंगे, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए भी वो बड़े मुश्किल मुश्किल नाम थे। मैं बोर हो रहा था क्योंकि मैं नया रीडर था, लेकिन मैंने चंद पेज उल्टाए, 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत मेरे सामने आई, जहां पर लिखा हुआ था, आज भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। मैंने उस तरतीब से नहीं पढ़ा जैसे लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 बातें वहां पर लिखी हैं। ये आयत मुझे ये कह रही थी, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ये लोग तुझसे मुख्तलिफ क्यों हैं, तो मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये लोग तुझसे मुख्तलिफ क्यों हैं। बाद में जब मैंने मुतालिया करना शुरू किया तो मैं एक बड़े अहम तरीन नुक्ता पर पहुंचा। मसीहा ने, यीशु मसीह ने, मसीह इब्न मरियम ने मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 5वें बाब में जो पहाड़ी वाज है, उसमें मसीहों से मुखातब होकर कहा, मसीही वो लोग जिन्होंने मसीह को अपना बना लिया, जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके मसीह खुदावंद पर ईमान लाए कि वो मेरे निजात दहंदा है, और अपने दिल का दरवाजा उनके लिए खोला कि वो मेरे दिल में आ जाए। उन्होंने अपने पैरोकारों को पीछे आने वालों से मुखातब होकर कहा, तुम दुनिया का नूर हो और तुम जमीन का नमक हो। नूर हो तो चमके बगैर रहे हो नहीं सकता, नमक हो और मजा ना दे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और भाई दावे मैं आपको एक बात यहां पर यह भी बताता चलूं कि वो जो मसीही लोग थे ना, जिनके साथ मेरा राबता था, वो लोग ऐसे थे जिनकी जिंदगी वाकई दुनिया का नूर और जमीन का नमक थी। अगर आप मसीही है
تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ آلریڈی زمین کا نمک اور دنیا کا نور ہوں گے، لیکن میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نمونہ کا سبب نہیں، تو خدارا آج سے شروع کر دیں دنیا کا نور بننا، تاریک گوشوں میں چمکنا شروع کر دیں اور بے مزہ لوگوں کی زندگی میں نمک کا رول پلے کریں، تاکہ لوگ آپ کے کردار، آپ کے انداز گفتگو، آپ کے قول و فعل، آپ کے لائف سٹائل، طرز حیات کو دیکھ کر مسیح کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ مقناطیس ایسی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے جن چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اپنے لائف سٹائل سے بھی دوسرے لوگوں کو، طرز حیات سے بھی دوسرے لوگوں کو مسیحا کی طرف جو آپ میں ہے راغب کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جب میں پہاڑی واز کی بات کرتا ہوں، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کی بات کرتا ہوں اور پہاڑی واز کی، آپ کے اندر شاید آپ کے دل میں یہ ذوق پیدا ہو، پہاڑی واز یہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر تو آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، انجیل مقدس آپ کے پاس ہے، تو آپ مقدس متی کی انجیل 5، 6 اور 7 ان 3 ابواب کو پڑھیں۔ یہ پہاڑی واز ہے، کون کون سے؟ 5، 6 اور 7۔ اور بائی دا وے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائبل تو میرے گھر میں لے جانا بڑا مشکل ہے، مجھے مار دیا جائے گا، تو پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ایک نمبر آپ نوٹ کر لیں اور وہ ہے 0345 6276 267۔ ہاں، آپ کا بھی ٹیلینور کا نمبر ہے، یہ نمبر بھی ٹیلینور کا ہے۔ آپ پہ کال کیجئے اور آپ کے پاس ہم ایک کتابچہ پہنچائیں گے۔ اس کتابچے کا نام بھی ہے حضور المسیح کی تعلیمات کا اختصار۔ یہ پہاڑی واز ہے اور آپ کی زبان میں ہے۔ اگر آپ مسیحی نہیں تو یہ آپ کی زبان میں ہے۔ آپ ضرور اس کتابچے کو لیں اور پڑھیں، اور آپ یقیناً اس کتابچے میں جو حضور المسیح کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سن کر برکت پائیں گے، پڑھ کر برکت پائیں گے، اور آپ اپنے طرز حیات کی بابت دیکھیں گے میں کہاں ہوں اور مجھے ہونا کہاں چاہیے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج اس کلام پاک کی خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں دیکھتے رہیے، صرف اور صرف زندگی ٹیلی ویژن پر۔